लाइव चले गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे पास जो है ना मुफ्ती सनाउल्लाह साहब है, मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहब दामत बरकातुम, जो हमारे दारुल कराची के कदीम फुक़ला में से है। हम तो अभी जदीद है और मुफ्ती साहब हमसे अक़दम है। वल फ़ज़्लु लिल मुतक़द्दिमीन। वो किस तरह मकामात हरीरी में मुफ्ती साहब मुतक़द्दिम है, मुक़द्दिम है, वो तो हम भूल गए। मकामात हरीरी में पढ़ा। अच्छा, लिल मुतक़द्दिमीन। वो शान वरूद ये है ना कि वो मकामात हरीरी में कि वो एक वाक़या हुआ था, तो वो जो है ना बेचारा वाशक बोल रहा था कि ऐसे मौके में जब फिराक होता है तो आदमी को क्या करना चाहिए। तो वो सोच ही रहा था कि वो ऊपर दो परिंदे थे। कौन से परिंदे थे मुफ्ती साहब? मुझे याद नहीं है। मेरे ख्याल में ये दो परिंदे थे, बहरहाल कबूतर हो चिड़िया हो जो भी हो। जी। तो वो दोनों बैठे हुए थे। इतने में एक परिंदा उससे उड़ गया तो वो परिंदा अकेले रह गया। तो वो रोने लगा। तो जब उसने उसकी तरफ देखा कि वो परिंदा अफसुर्दा है और वो परिंदा रो रहा है, तो ये वो शान वरूद है। तो इसको हम इमाम जो बिसरीन और कुफीन का जो इख्तिलाफ है ना, तनाज़ुए फ़ैलैन गालिबन, तो उस मौके पे हम बयान करते। फलौ क़ब्ल मबकाहा बकैतु सबाबतन बिसुअदा शफ़ैतु नफ्स क़ब्ल तनद्दुमी वलाकिन बकत क़ब्ली फ़हय्यज लिल बुकाहा फ़क़ुल्तु अल फ़ज़्लु लिल मुतक़द्दिम। ये जो है ना ऐसे मौके पे मेरे ख्याल में यही शान वरूद है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मुफ्ती सनाउल्लाह महमूद साहब माशाल्लाह ये हमारे मुतक़द्दिम आदमी है और साथी है और दिल अजीज, और सोशल मीडिया पे भी छाए हुए हैं। हम तो कुल्लु जदीदिन लजीजुन। तो एक साथी ने कहा कुल्लु जदीदुन लजीजुन, तो मैंने कहा आपका मज़ाक बूढ़ा हो गया, आप कहते कुल्लु जदीदुन लजीजुन। तो उसने बोला कि इसी को लजीज बनाओ, इसलिए तो वैसे कुल्लु जदीदिन लजीजुन होता है। तो ये कभी कभार मज़ाक बूढ़ा हो जाता है, तो कुल्लु जदीदुन लजीजुन, मेरे इस जुमले को भी लजीज बना दो। माशाल्लाह भाई, लोगों के इज्तिहाद आजकल ज्यादा हो गए। हाँ, ये तो फजता वो मौलाना शमसुल हक साहब दामत बरकातुम से हमने अबू दाऊद शरीफ पढ़ी थी ना, आपने भी गालिबन यही पढ़ा रहे थे। जी हाँ जी, हमने अबू दाऊद ही पढ़ी थी। हाँ, तो इदा फजतहदा, वो जो मिशकात शरीफ में इदा क़अदा रजुलु बैन शुअबिल अर्बा फजतहदा, तो उन्होंने इसका तर्जुमा किया कि मौलाना साहब मकाम इज्तिहाद नहीं है, ऐसा ना हो कि तुम लोग इस मकाम पे इज्तिहाद कर लो। तो बहुत सारे लोग हैं वो इज्तिहाद करने लगते हैं, हमें तो पता नहीं था, नेट में घुस गए तो बहुत सारे लोगों को सुन रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अजीब व गरीब किस्म के इज्तिहादात कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। तो ये मुझे मौलाना शमसुल हक साहब दामत रहिमहुल्लाह का वो जुमला याद आया कि वो मिशकात और अबू दाऊद शरीफ में फजतहदा कि मौलाना ये मकाम इज्तिहाद नहीं है, ऐसा है नहीं कि तुम ऐसे मकाम पे भी इज्तिहाद कर लो। मौलाना की बात ही बड़ी अजीब होती थी, बहुत बड़े इल्मी शख्सियत एक मरतबा सदर साहब दामत बरकातुम मौके पे नहीं थे, तो बयान हजरत साहब को दिया था रहिमहुल्लाह को। अच्छा। तो उनका हल्के अहबाब भी था, तो हल्के अहबाब वाले भी उन्होंने सुना, तो वो माशाल्लाह करीब आए थे, बैठे हुए थे। एक उनका जो मुरीद था वो मेरे करीब बैठा था, तो उनका जो अंदाज गुफ्तार था तो वो भी दलाइल से भरा हुआ, और जो जुमे के दिन वो तकरीर करते थे तो वो तकरीर भी मुनाजराना अंदाज में, क्योंकि वो जामी अल माकूल वल मनकूल थे। आप तो माशाल्लाह ज्यादा खूब जानते हैं, तो वो जामी अल माकूल वल मनकूल थे। तो वहाँ मिंबर पे बैठे हुए, पता नहीं मेरे ख्याल में हज का कोई मौजू था, अगर कायल एतराज करे तो हम उसके दो शकों में जवाब देंगे, अगर मोतरिज एतराज करे तो हम इसका 3 शकों में जवाब देंगे, शिक अव्वल, शिक सानी, शिक सालिस। तो वो मेरे करीब उनका वो जो मुरीद था वो बैठा हुआ था, मुझे पूछ रहा कि हजरत पे किस खबीस ने एतराज किया है। कहते हजरत पे किस खबीस ने एतराज किया है। तो मैंने कहा वो हाशिए में पड़ा हुआ है। कहते कौन सी जगह में, करीब वाली बस्ती है। बड़ी अजीब बात है माशाल्लाह।
میں نے کہا نچیڑ، میں نے کہا سوتے شیر کو سوتے رہنے دو، بس صرف سنتے رہو۔ حضرت ابھی جلال میں آئے ہوئے، جلال میں مولانا شمس الحق صاحب رحمہ اللہ۔ وہ ایسے کرتے نا، وہ کرتے تھے جی جی وہ پہلے تو وہ جب وہ ان کا بہت مشہور البرکت مع الاکابر، یہ نبراسی شرائط کی شرح، اس میں مستدرک جی جی حاکم کی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ البرکت مع الاکابر، کیا برکتیں تھی جب امتحان دیتے تھے تو سب سے پہلے جو فیس ہوتا تھا تو وہ حضرت کے سامنے ہوتا تھا۔ جی ہاں جی ہاں بالکل۔ جب وہ دور حدیث میں آیا تو کہا وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، کیا ترجمہ ہے؟ تو ظاہر ہے کوئی جواب تو دے نہیں سکتا تھا، نہ کوئی جواب دیتا تھا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ہے اولا کیا چیز ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جو جدید طالب علم آتے تھے تو سب جو ہے نا جواب ان کے پاس ہوتا تھا، یاد کر لیتے تھے، لیکن جب حضرت کے سامنے آ جاتے تو کسی کو بھی جواب نہیں بن پڑتا تھا، نہیں دے سکتے تھے، اصل میں اتنا جلال تھا۔ جلالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اچھا خاصا جو جواب آ رہا ہوتا تھا وہ بچے شرما حضوری میں نہیں بتا پا، بس وہ تھوڑا سا ہوتا تھا کہ بھائی ایسا نہ ہو غلط ہو جائے کچھ کہوں میں تو، حالانکہ وہ بڑے نرم اور شفیق انسان تھے، بہت نرم دل تھے، ایک پڑھانے میں ان کی مرتبہ پتہ نہیں، آواز بہت بھاری تھی ان کی، بہت یعنی بدن کمزور جی ہاں لیکن روحانی اتنی قوت ہوتی تھی، اور روحانی قوت کا اثر زبان پہ بالکل بہت زبردست قوت، روحانی طاقت تھی۔ وہ ایک مرتبہ پتہ نہیں کچھ بیس تھی تو چونکہ جامع المعقول والمنقول تھے تو منطق اور فلسفے اور علم کلام کا تو حضرت صاحب پہ بڑا غلبہ تھا، تو وہ ایک جو ہے نا پتہ ہے منطق پہ وہ بولا تھا کہ مناطق عباس نے کہا کہ ہاں یجوز الاستنجا باوراق المنطق، کہتے بعض لوگوں نے جو منطق کے خلاف تھے تو انہوں نے یہ بولا کہ یجوز الاستنجا باوراق المنطق، منطق کے اوراق پہ استنجا کرنا جائز ہے۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ اس استنجا سے مراد استنجاء القلب ہے، اس منطق علم سے، علم کلام سے دل کی صفا اور جلا حاصل ہوتی ہے۔ تو جیسے باہر جب درسگاہ سے نکلے نا، میں نے کہا تھوڑا سا استاد جی سے 2-3 باتیں ہو جائے، تو ہم بھی تازہ تازہ وہاں سے پڑھ کے آئے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں تو خیبر پختونخوا میں بہت کتابیں پڑھاتے ہیں، مرزائد ملا جلال، اور یہ جو ہے نا مسلم و ثبوت بھی ہم نے پڑھی تھی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ مطول بھی ہم نے پڑھی تھی، مختصر کے بعد پڑھاتے سرحد میں خیبر پختونخوا میں۔ تو میں نے کہا استاد جی جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب میں مشکات پڑھتا تھا تو مرقات بھی ساتھ مطالعہ کرتا تھا نا، میں نے کہا استاد جی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو مرقات میں لکھا ہے، اور ہمارے حنفیہ کے مسلم فقی ہے مرقات میں، وہاں لکھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ سفید جو خالی بیاض کاغذ کا ہو تو اس سے استنجا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ تو مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ الا اذا كان عليه نحو المنطق فيجوز بالاستنجاء، یہ تو مناطقہ نے تھوڑی بولا، یہ تو ملا علی قاری نے بولا ہے، اور وہ تو مسلم فقی ہے۔ جس طرح وہاں پہ جو ہے نا وہ کون سی شمائل ترمذی کی کہ شرح جمع الوسائل، وہ تو مفتیان کرام اس کو فتوے کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور آپ ملا علی قاری کو کیسے آپ جواب دو گے؟ تو فرمایا کہ یہ 10 سے کاتب ہو سکتا ہے، 10 سے کاتب نے وہاں ڈال دیا ہوگا۔ تو پھر میں نے کہا وہ حضرات ایسی تعویلیں اس لیے کیا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے منطق کی جو اہمیت ہے وہ کم نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے اساتذہ پڑھاتے تھے، بعض جن سے میں نے پڑھی شروع میں ایک استاد، تو انہوں نے سب سے پہلے ہمیں یہی کیا کہ وہ منطق کی برائی اور یہ وہ سب چیزیں بتائی، تو دل کے اندر جو ہے منطق کی اہمیت قدرے کم ہو گئی۔ حالانکہ اگر اس اہمیت سے پڑھایا جائے، اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بتانے کی کہ اس کی برائیاں کی ہیں لوگوں نے، یہ ہوا ہے۔ آج بھی یہ حال ہے کہ ابھی جدید فلسفے کا جو حال ہے، لوگ جدید فلسفے کو پڑھنے سے انکار کرتے ہیں۔ بھائی جدید فلسفے کو پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ان لوگوں کا جو ذہن ہے، ان کی جو تھنکنگ ہے، ان کی جو فکر ہے، اس کے جو مستدلات ہیں، طرز استدلال ہے،
وہ آپ کے سامنے آ جانا چاہیے. لیکن لوگ کہتے ہیں جی اس سے گمراہی پھیلنے کا خدشہ ہے فلاں فلاں. منطق سے بھی یہی سمجھا کرتے تھے جی گمراہی پھیلے گی, اور جو گمراہی پھیل رہی ہے اس سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے. تو ہمارے یہاں یہ جو صورت بنی کہ لوگوں نے منطق کی اہمیت کو سمجھا نہیں. آج جو ہے وہ ایک جگہ میں آج کل جدید فلسفہ کچھ پڑھ رہا ہوں, تو آپ یقین کریں کہ وہاں پرانی اصطلاحات بہت اچھے طریقے سے امڑ کر آتی ہیں, بار بار اس کا اعادہ ہوتا ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کم یاد ہے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی یہ چیز ہم نے صحیح کیوں نہیں یاد کی ہوئی. اصل ہر میں جگہ اس کی ضرورت جو ہے نا, آدمی جو ہے نا, ہمارے یہاں پشتوں میں کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا ہنر عزت کا پتوڑنا ہے کہ آپ کچھ تو سمجھتے نہیں سمجھتے. کہتے کوئی ہنر سیکھو تو الماری کے اوپر رکھ دو نا, کسی وقت کام آ جائے گا. آج کل جو ہے نا یقین جانو ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں کہ حدیث قرآن سامنے, حدیث سامنے ہے, اور شروحات اکابر سامنے ہے, بزرگان دین اساتین علم سب سامنے, تب بھی معقولات سے کام لیتے ہیں. میں بہت دیکھ رہا ہوں, نیٹ میں دیکھ رہا ہوں, اور میں ان کا جو ہے نا جہاں سے استدلال کر رہے ہیں, جہاں سے یہ لوگ دلیل پکڑ رہے ہیں, اور لوگ جو ہے نا انگشت بداندان ہو جاتے ہیں, متحیر پریشان ہو جاتے ہیں, تو ہمیں ان کے ماخذ کا پتہ ہوتا ہے یہ لوگ کہاں سے اٹھا رہے ہیں. سارے معقولات ہے. جب منقولات ہے تو معقولات کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ جو جہاں پہ عقل کی انتہا ہوتی ہے تو وہاں پہ نقل کی ابتدا ہوتی ہے. وحی کی ابتدا تو یہی سے ہو رہی ہے. اب مصیبت کہاں پہ آ گئی کہ وہی سامنے ہے اور شارع بھی سامنے ہیں, تو ان کو بالائے طاق رکھ کے یہ لوگ معقولات کی طرف جا رہے ہیں, اور ہم لوگ معقولات کو چھوڑ بیٹھے ہیں. تو اس وجہ سے ہم تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں, اور وہ عوام الناس کو اپنے ہاتھ لے لیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں, حالانکہ جب ہم ترمذی شریف پڑھ رہے تھے شیخ الاسلام صاحب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے پاس, تو دامت برکاتہم کے پاس, تو خود ہمیں کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ بتا رہے تھے ہمیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو اس کے ضمن میں کہ میں باہر گیا تھا انگلینڈ وغیرہ, تو وہاں پہ علمی یونان منطق تھا, علمی یونان سے ڈائریکٹ انگلش میں ہلو ایک منٹ مفتی صاحب, السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. خیر ده الحمدللہ. زه آنلاین ام پیو دغه کې کنه پروګرام دی, هم پروګرام دی یو آنلاین ام په نت باندې, صرف یو نیمه غنټه پس ټلیفون وکړي, نیمه غنټه 15 منټ بعد. تو منطق کی کتاب تھی جو علم یونان, ظاہر ہے کہ وہ ہارون رشید کے زمانے میں جو ہے نا وہ یونان سے روم سے ڈائریکٹ عربی میں کنورٹ ہوئی تھی, تو وہ ڈائریکٹ یونان سے ڈائریکٹ انگلش میں کنورٹ ہوئی تھی, اور کافی جلدیں بتائی تھی. اب وہ جلدیں مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن کافی جلدیں بتائی علمی منطق سے. تو وہ کتاب مجھے پسند آئی اور میں نے خرید لی, اور کریڈٹ کارڈ سے میں نے پیمنٹ کر دیا. بتا رہے تھے کریڈٹ کارڈ, تو اس کی افادیت بتا رہے تھے کہ اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں کہ اتنی بڑی ضخیم اتنے جلدوں میں کتاب میں خرید سکوں. جیب میں کیش تو ہوتا نہیں, تو وہاں کریڈٹ کارڈ پنچ کیا. پھر جب میں واپس آیا تو ایڈریس ہم نے دیا تھا, تو جب کراچی ایئرپورٹ پہ میں اترا پھر مجھے فکر ہو گئی کہ ارے میں نے تو پیمنٹ کر دی, کتاب تو پہنچی نہیں, پیسہ نہ کتاب نہ پہنچے. کہتے وہ ایسے لوگ تھے یہ جن کو میں نے پیمنٹ کی تھی کہ وہ کتاب بھی پہنچ گئی. حالانکہ میں ڈر گیا تھا. تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی, ایک یہ کہ میرا ڈر بھی ختم ہو گیا, اور دوسرا کریڈٹ کارڈ کی افادیت. لیکن میرے ذہن میں تیسری بات بھی آ گئی کہ جو ہم خیبر پختونخوا میں پڑھ رہے تھے, تو ماشاءاللہ استاد جی اس کو ڈائریکٹ انگلش میں پڑھ رہے. اچھا, ہمارے پاس منطق کی کتاب تو قاضی کیا ہے, ایک اتنی سی کتاب ہے جو ہم نے پڑھی ہے, ٹھیک ہے, وہ سلم کے تصورات ہے, الحمدللہ کیا ہے وہ تصدیقات ہے, وہ اتنی سی کتاب ہے. جو ہماری پہنچ ہے نا ملا کی دوڑ 5 تک, وہ اتنی سی کتاب ہے. اور استاد جی نے کتنے جلدوں میں منطق کے موضوع پہ, اور وہ یونان سے ڈائریکٹ انگلش میں کنورٹ ہوا تھا, وہ منگوا لی, اور شاید اب بھی گھر میں پڑھی ہو. تو میرے ساتھ شاید اگر آن لائن ہمارے درجی کے 1998 کے,
وہ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ استاد جی نے کتنے دن بتائے تھے. تو یہ نہیں ہے کہ ہمارے اکابر نہیں پڑھ رہے، وہ پڑھ بھی چکے ہیں اور مزہ بھی کر رہے ہیں. تو تب تو ان لوگوں کے معقولات جو عقلی طور پہ دلائل دیتے ہیں آدمی آرام سے جواب دے سکتا ہے. صحیح بات ہے. تو مفتی صاحب میرے خیال میں بس کرتے ہیں، یہ کافی ہے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی پھر کبھی بات ہوگی چلتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا اس کو آپ شیئر کر دیں وہاں پہ انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.